अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से, सियासी नौइयत के मामलात पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। उसके साथ साथ आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। देखने वालों के बहुत सारे पैगामात और सवालात हमारे पास मौजूद हैं और हमारी कोशिश होती है कि उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। बहुत सारी शिकायत भी मौसूल होती हैं कि सारे के सारे सवालात प्रोग्राम में एक वक्त में शामिल क्यों नहीं किए जाते। तो गुजारिश ये है कि मुख्तसर वक्त में कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलात पर गुफ्तगू कर ली जाए। उसके अलावा कुछ ऐसे अहम मामलात और मसाइल हैं जिनकी निशानदही की जाती है, उस पर हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करें। ख़ास तौर पर बच्चों में जो गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बात हुई है, जो बढ़ते मसाइल हैं और ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम मसाला सामने आया है वो डिप्रेशन का है, जिसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू हुई है। उसके ऊपर भी बहुत सारे पैगामात और सवालात मौसूल हुए और हमारी कोशिश ये है कि इस अहम और हसास मौजू के ऊपर आगे चल के ज़रूर प्रोग्राम में बात करें। बहरहाल इसके साथ साथ जो दीगर मामलात और मसाइल और ख़ास तौर पर जो बुनियादी और सतही मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती रही है और आज भी यकीनन इस मामले के ऊपर गुफ्तगू होगी। एक बड़ा अहम और बड़ा पेचीदा मसाला बन चुका है शहर कराची में जो बढ़ती हुई रिहाइश की ज़रूरियात है, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, आपका इसमें गिरामी अदनान शरीफ डायरेक्टर हैं फैल्कन मार्केटिंग के। उसके साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं ज़ुबैर अहमद साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं फैल्कन मार्केटिंग। हमारे दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश दोनों मौजूद मेहमानों की प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अदनान साहब, सबसे पहले जैसे मैंने अभी तस्करा किया कि एक मसला बन चुका है कि ये जो हाउसिंग की जो नीड है, जो ज़रूरत है, बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ हम देखते ये हैं कि ये जो प्लानिंग का मसला रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला रहा है, इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है और शायद हमारी इतनी कैपेसिटी भी अब नहीं रह गई है, क्योंकि होता ही है कि पूरी दुनिया में हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। कितना नुकसान अब तक हुआ है, पहले चाहूँगा ज़रा इस नुक्ते से आगाज़ कर लिया जाए और ये जो कमी है इसको पूरा करने के लिए क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर मैं ज़रा फैल्कन की तरफ आऊँगा कि किस तरह काम कर रही है और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। जी बिस्मिल्लाह। कमी का ये है कि डेवलपमेंट काफ़ी लोग आए, कराची में काम किया, फ्लैट साइट हमने क्या किया, आबादी को एक फ्लैट के अंदर सारी चीज़ें हमने ट्रांसफ़र की। ठीक है, अब जब शहर पूरा पैक हो चुका है ना, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है, जय शहर पूरा पैक है, तो अब आगे की जो ज़मीनें जैसे हाईवे हो गया, M9 हो गया, M10 हो गया और सरजानी की ये मंगो पीर के एरियाज हो गए, इसमें सारी आबादी जैसे न्यू नाज़माबाद जी जो मुज़फ़्फ़ाती इलाके समझे जाते हैं, ठीक है, तो वो अब सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे प्लानिंग के साथ, सारे मामलात के साथ चीज़ें वहाँ चल रही हैं ना। तो इसमें कंट्रीब्यूशन किया है फलकनाज बिल्डर ने एक अच्छी बहुत अच्छी प्लानिंग के तौर पे ना जी तकरीबन वहाँ पे कोई 450 एकड़ ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट के तौर पे ये आए हैं। वेरी गुड। और सबका एक ख्वाब होता है ना कि अपना घर अपनी छत। बिल्कुल ठीक। देखिए फ्लैट एक फ्लैट है ना, बिल्कुल ठीक, ज़मीन ज़मीन होती है, ऐसा ही है। तो ज़मीन में जो है ये अपना 120 गज 80 गज का एक नॉर्मल रेंज के अंदर हर आदमी की सहूलत के अंदर ये चीज़ हम मुयस्सर कर रहे हैं फलकनाज के बिहाफ पे। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल फलकनाज की आपने बात की, एक इस्टेब्लिश एक समझ लें कि एक नाम है जो काफ़ी अरसे से काम करते आए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं ख़ासतौर पे जो एयरपोर्ट की सराउंडिंग वगैरह में हैं, ज़माने से वहाँ पर है और इसमें रेपुटेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चले आप जिनके साथ काम कर रहे हैं फलकन मार्केटिंग, तो ये है कि पहले से इस्टेब्लिश बिल्डर है, अच्छा एक ब्रांड नेम है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं और दूसरा ये कि इसमें ईज़ क्या है, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट कोई शख्स खरीदने जाता है तो अब वो ज़माना शायद नहीं है कि जहाँ यकमुश्त पेमेंट के ऊपर जो नहीं यकमुश्त का तो क्या ईज़ दे रहे हैं? ईजी इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट आसान हो गई, ठीक है। 48 मंथ 4 साल की किस्तों के अंदर ये प्लॉट दिया जा रहा है और अभी स्टिल हमारी जो
ساری اپروولس وغیرہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, LDA, SBCA سب موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے گرینڈ لانچنگ نہیں کی ہے. ابھی سب سے اچھا فیور یہ ہے کہ ابھی پری لانچنگ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے. اچھا, اپروولس موجود ہیں. اچھا سارے جتنے فیزز ہیں وہ سب باؤنڈری وال کے اندر ابھی بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, سب کی باؤنڈری وال ہوئی ہوئی ہے. ایک تو تھا نا اوپن لینڈ ہو, جی, اوپن لینڈ نہیں ہے, سائڈ پہ باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں اور ایک تھرو پراپر کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اندر لینڈ ڈیولپمنٹ کے حساب سے تھوڑا ہیلی ایریا ہے نا, تو ہیلی ایریا کے حساب سے اس کو ایسا بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ جگہ بہت ویلیوبل ہو جانی ہے. اور سرجانی کا انفراسٹرکچر آلریڈی گورنمنٹ کے روڈ ہی 200 فٹ کے ہیں. جی جی, گورنمنٹ کی جو پلاننگ ہے نیو کراچی کی پلاننگ پورے کراچی سے ہٹ کے اور بہت بہتر ہے, اسی لیے اس کو نیو کراچی کا وہ ٹائٹل, نیو کراچی کا ٹائٹل دیا گیا تھا. تو اس لیے نیو کراچی میں اب یہ آئے ہیں سرجانی سیکٹر 11C کے سامنے. ہمارے فیز 3 لگتا ہے. بیسکلی یہ 6 فیزز ہیں اس کے نا, فیز 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 فیزز کے اندر یہ پورا پروجیکٹ ہے. اور اس پروجیکٹ کے اندر ابھی سمجھ لیں ہمارا لانچنگ ریٹ ہے 55 لاکھ کا نا. ٹھیک ہے, 55 لاکھ روپے میں 4 سال کی آسان قسطوں میں بندے نے پیسے کی ادائیگی کرنی ہے. اور بلڈر برانڈ نیم ہے اور ڈیولپمنٹ آلریڈی چل رہی ہے سائٹ پہ, جس کے اندر ہم نے گرینڈ لانچنگ ابھی نہیں کی ہے. گرینڈ لانچنگ ہماری انشاءاللہ سنڈے 25 دسمبر کو ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہے, اس میں سرمایہ کاری بھی بڑھے گی, لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا, اور ایک مطلب مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لیے ایک خواب ہوتا ہے نا, ریچیبل ہوگا, ریچیبل ہوگا, ایزی انسٹالمنٹ. اب مثال ہے 10,000, 15,000, 20,000, بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک بندہ آرام سے اپنی قسط بنا سکتا ہے. اس کے بعد ڈاؤن پیمنٹ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, 10% کی ادائیگی کرے, اپنا پلاٹ بک کرے, اپنی سہولت سے جیسے چاہتا ہے ویسے اس کی ادائیگی حاصل کر سکتا ہے. اور دیکھیں اس میں ایک جو سب سے ضروری اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ شہر کے اندر جو پروجیکٹس چل رہی ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو خاص طور پہ شہر سے باہر اور جو سرجانی, اچھا پہلے ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب ان علاقوں کا نام ذہن میں آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید بہت زیادہ کوئی شہر سے دور ہے, لیکن اب یہ شہر سے مٹ کر کیونکہ سب قریب آ گیا, اب یہ شہر کے اندر ہی سمجھے جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو شہر کے اندر پہلے سے اسکیمز موجود ہیں وہاں پر بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو شاید جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو, اور خاص طور پہ اگر آپ رہنے کی نیت سے بھی اگر دیکھتے ہیں یا اگر ایسا کوئی پلان کر رہے ہیں, تو یہ زیادہ بہتر آپشن آپ کے لیے سمجھا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ, جا کر آپ جگہ کا معائنہ کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں, آپ کو زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ اس کے بارے میں آگہی. اور شہر کے اندر سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ شہر 10 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کا اسکول ہے, 10 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کا ابھی گرین لائن الحمدللہ سارا آپریشنل ہو گیا ہے. 10 منٹ کی ڈرائیو پہ مطلب واکنگ ڈسٹینس بھی اگر بندہ کرے تو مطلب ود ان 1 کلومیٹر ریڈیس ساری چیزیں اپروچیبل ہیں. اچھا ڈیولپمنٹ نوری آباد تک چلی گئی ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, لوگ وہاں بھی پلاٹ بیچ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ابھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو ہے میرا ایک اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, آج جو 55 لاکھ کا پلاٹ ہے آئندہ 4 سالوں میں تو سر یہ 200 یا 250 لاکھ کا ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی, کیونکہ جس طرح سے نیڈ بڑھی. اچھا ہر سال جو ہے نا تقریباً 8 سے 9 ہزار گھروں کی ضرورت ہوتی ہے, 8 سے 9 ہزار آ رہی ہے. بالکل اچھا 8 سے 9 ہزار گھر کی جب ضرورت ہوتی ہے نا تو ڈیلیوری لیول پہ کافی لوگ ناکام رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. فلیٹ اور جو کنسٹرکشن کا ہے آپ کے سامنے فلکچویشن کتنی آ گئی ہے. جو سریے کا ریٹ پرانا تھا اب کہاں ہے, ایک ہفتے میں تبدیل ہو سیمنٹ جاتا کا ہے. ریٹ, مطلب یہ ساری چیزیں فلکچویٹ ہو رہی ہیں. تو اب زمین کے اوپر جو ہے معاملات اس طرح سے ہونے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے فلکناز ایک اچھی ماشاءاللہ گرینڈ, اس میں ایک کمیونٹی بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کمیونٹی سینٹر بھی موجود ہے, پارک بھی موجود ہیں, آپ کے بچوں کے لیے اسکول بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کے اندر اچھا گیٹڈ کمیونٹی ہے, سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ مطلب تھرو پراپر اس کو کام کیا جا رہا ہے. اس کا موازنہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کریں جس کی مثالیں عموماً یہاں دی جاتی ہیں جو شہر کے باہر ایک ہے, اس کی کامیابی کی جو ایک بڑی وجہ بنی وہ یہی کہ ایک تو گیٹڈ کمیونٹی اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کا انتظام. دو چیزیں سب سے بہتر ہے, صرف کال کی بات نہیں ہے, یہ اپلیکیبل بھی ہوگا.
کیونکہ ان کی لاسٹ جو پورٹ فولیو رہا ہے فلکناز کا، جو انہوں نے بولا وہ ڈیلیور کیا، بالکل سب سے زیادہ، اور ڈیلیوری لیول پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اس لیے ہم نے اسی برانڈ کو چوز کر کے فیلکن مارکیٹنگ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسے پروجیکٹ کے ساتھ کام کیا جائے جس کی ریپوٹیشن ہو، جو اسٹیبلش ہو. اور یہ ڈیلیوری کی جو ابھی بات کی ہے نا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جو پچھلے ہم پروگرامز میں بات کرتے آئے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ بھی کام کر رہے ہیں، اور بہت جگہ بڑے بڑے اسٹیبلش نام بھی فیل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا ایک کنسسٹنٹ ریکارڈ ہوتا ہے. آپ جب بھی کسی میں سوسائٹی میں کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے جاتے ہیں، سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کسی بھی کمپنی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے. تو وہ ایک ٹریک ریکارڈ ان کا ہے، ڈیلیور کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی کریں گے. اور اپرچونٹی بڑی اچھی نظر آ رہی ہے، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. جی دیکھیں، جو ایک بندہ خواب دیکھتا ہے نا اپنے گھر کا، وہ پیسے کیسے جوڑتا ہے، اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے. ایسا ہی ہے. کوئی وی سی ڈالتا ہے، کوئی بولتا ہے یار گھر لے لیں، زیور بھی بیچ دو، کوئی ایسے بھی لوگ آتے ہیں. دیکھیں، چھت سب کی نیڈ ہے. تو ہماری یہی ہے ہمارا کمٹمنٹ کہ انشاءاللہ جو لوگ چاہتے ہیں اسی حساب سے ان کو ڈیلیور کیا جائے، اور ایک اچھے اعتماد کے ساتھ، اور سارے معاملات تھرو پراپر کرسٹل کلیئر کے اندر کیے جائیں. کیونکہ یہ چیز ہے نہیں ابھی نا، ٹرینڈ میں ہے نہیں. کافی پروجیکٹ ہیں جو معاملات چل رہے ہیں، چیزیں ہیں، لیکن اللہ مالک ہے، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. تو نیت ہماری یہی ہے کہ ان کو پراپر کر کے دیا جائے. سب سے ضروری ہے. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈیلیوری میں جیسے بھی بات ہو رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں آئے دن ریگولیشنز چینج ہوتی ہیں، جو لا امینڈمنٹس ہوتی ہیں، یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے اس انڈسٹری میں، وہ یہ پرائس ہائک کا ہے. یہ جو را مٹیریل ہے، اور خاص طور پہ سیمنٹ، ریتی، بجری وغیرہ کے جو ریٹ ہیں، بڑی تیزی سے ان کے اندر وہ انفلیٹ کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہوئے. اور یہاں لوگ کمپلین تو کرتے ہیں، لیکن یہ پرائسز کے اندر جیسی فلکچویشن آتی ہے، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ٹربل فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹس جو ہیں وہ آن ہولڈ چلے جاتے ہیں. جی زبیر صاحب فرمائیے. پروجیکٹ کے حوالے سے تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے. مزید یہ کہ جیسے آسانی کی بات ہو رہی ہے، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی کتنی ہے، کتنی ایز مل رہی ہے. یہاں پر کتنی فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں، کتنی ایز ہے، اس کو چاہوں گا مزید تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کریں. جی فرمائیے. دیکھیں، عدنان صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا بریف کیا، اور ان کی بڑی مطلب ڈیٹیلڈ اس پہ مطلب انفارمیشن، ان کی معلومات ہیں اس پروجیکٹ کے ونڈر سٹی کے حوالے سے. اور جہاں تک رہا فلکناز کے اس پروجیکٹ کا، تو فلکناز چونکہ ایک بہت ہی بااعتماد اور ٹرسٹڈ ادارہ ہے، جس نے وقت سے پہلے اپنے پروجیکٹس کی ڈیلیور کیا ہے اپنے کلائنٹس کو. اور الحمدللہ اس میں یہ معاملات ہیں کہ ابھی تک کلائنٹس کا جو اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے، وہ قائم ہے. اور اب ہم اس کو ونڈر سٹی کی شیپ میں ہم نے مطلب اب پیش کیا ہے، اور الحمدللہ بہت بہترین رسپانس ہے. کلائنٹس کا جو ٹرسٹ تھا وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ونڈر سٹی میں ماشاءاللہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور کوشش یہی رہے گی فلکناز کی اور فیلکن مارکیٹنگ کی کہ وہ اس اعتماد کو برقرار رکھیں، اور عوام کو بہترین سے بہترین سہولیات ونڈر سٹی کی شکل میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب عدنان صاحب یہ فرمائیے کہ ایک کوشچن جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تھوڑا سا اس سے ہٹ کر وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بروکرز کا رول ہے نا بہت بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں. اور بہت سارے پروجیکٹس کے اندر جو مارکیٹ خراب ہوئی نا، بروکرز یا مڈل مین کی وجہ سے ہوئی ہے. اور پھر وہ ایک آپ کمپنی کا نام بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ بک جائے. لیکن یہاں آ کر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. اس چیز کو روکا جا سکتا ہے؟ لوگ عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ایک مونوپلی سی بن گئی ہے ان کی، خاص طور پر مڈل مین جس طرح چیپ پرائسز کو مینیپولیٹ کرتا ہے، تو وہ پراپرٹی بھی اس کو متاثر کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مارکیٹ میں لوگوں کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیسے اس کو کرٹیل کر سکتے ہیں، یہ ذرا فرمائیے گا. اس کو کرٹیل تو کنٹرول پہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن ونڈر سٹی کے حوالے سے آتھورائز ڈیلرز بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آتھورائز ڈیلر، سب ڈیلرز بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آتھورائز ہے نا، جیسے بحریہ ٹاؤن میں ایک ٹرینڈ آیا کہ ڈیلرشپ لے لی. آتھورائز ڈیلرز اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب جو واک ان جیسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے تو وہ اپنا ساری معاملات اس سے کرے گا، جو
ہمارا ریٹیلر ہے ٹھیک ہے، ریٹیلر سے کرے گا، ڈائریکٹلی وہ انڈکٹ نہیں ہوگا. Right, مطلب right. کوئی ذمہ دار آدمی آگے فیس کر رہا ہے، مینیپولیٹ نہیں کر سکے گا مینیپولیٹ پرائسز نہیں کو. کر سکے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو اس طرح روکا جی جا ہاں، سکتا بالکل ہے. ایسے ہی روکا بالکل جا ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے پری بکنگ کی آج کل بات ہو رہی ہے، میں نے بہت سارے پروجیکٹس ایسے دیکھے ان کو جا کر کہ وہ پری بکنگ میں ہی سارے جو ہے وہ سیل ہو گئی ہے، کیونکہ جب مارکیٹ میں نیڈ ہوتی ہے نا تو پھر آپ کا جو بھی مال ہے بہت جلدی ڈمپ ہو جاتا ہے. یہاں پر کیا ہوپ نظر آ رہی ہے؟ ہمارا فیز 1 2 3 بکڈ ہے، بکڈ ہو چکا ہے. زبردست. فیز 4 5 اور 6 ہم ایکسکلوسیولی 6 پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. فیلکن مارکیٹنگ جو ہے صرف فیز 6 پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور فیز 6 تقریباً 100 ایکڑ کے رقبے پہ ہے. اچھا. اس کے اندر 1750 پلاٹ ہے. سب کی پلاننگ الگ الگ رکھی گئی؟ 120 and 80 یارڈ. ٹھیک ہے، اس ٹھیک کے ہے. اندر اسی کیٹیگری کمرشل الگ ہیں، رائٹ رائٹ. اور ایس بیاں الگ ہیں، ایپلز الگ ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ ادھر ہمارے بالکل سامنے ہی الغفور گرینڈ کا پروجیکٹ ہے، اس کے بالکل بیک پہ یہ فیز 6 آتا ہے نا. تو آلریڈی وہاں پہ فلیٹ سائٹ بنی ہوئی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم جنگل میں جا رہے ہیں، فلیٹ سائٹ آلریڈی بنی ہوئی ہے. ابھی لاسٹ ریسنٹ مطلب ایئر اگو انہوں نے جو ہے اپنا سارا مال پیک کیا ہے اور بیچا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ بھی جیسے پلاٹنگ تو اپنی جگہ چل رہی ہے نا، جو فلیٹ سائٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی ڈیولپمنٹ میں نظر آئے گی. اچھا، اب یہ پروجیکٹ کے حوالے سے جب ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے ہم اس کو بریف کرتے ہیں، میں نے ایک اپروچ دیکھی ہے پاکستان میں، یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی روڈ سائڈ کٹنگ ہونی چاہیے، روڈ سائڈ ہونی چاہیے. یہ کتنا میٹر کرتی ہے یہ تو ذرا سمجھائیں، ذرا دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ وہ انویسٹ کرتے وقت صرف اسی کو فورس ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو روڈ سائڈ ہوگا زیادہ اس کی ویلیو ہو جائے گی یا مجھے آگے اس پہ ROI زیادہ مل جائے گا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں روڈ سائڈ کا یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مین روڈ کے قریب ہوں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. جتنا آپ مین روڈ سے دور ہوں گے اتنا آپ سکون میں ہوں گے. لوگوں کو اس چیز کی ایک بولتے ہیں نا کہ مارکیٹ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ یار روڈ کا ہونا چاہیے، مین روڈ کا ہونا چاہیے. دیکھیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو سمجھ میں آتا ہے روڈ کا ہونا چاہیے. اب مثال ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ ہلی ایریا ہے، تھوڑا اس کو ہم لینڈسکیپنگ، اب اس میں پہاڑ پہ گھر ہو تو اس کا ویو، اس کا مزہ، اس کی ہوا، آب و ہوا کیسی ہوگی. اب پہاڑ تو پیچھے، روڈ آگے. میرے خیال سے روڈ فیسنگ کا صرف ایک ذہن ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک کانسیپٹ بنایا ہے لوگوں نے. ایسا ہی بالکل. اور 200 فٹ کا مین گورنمنٹ روڈ ہے. اس کے بعد ہمارے سارے روڈ 30 فٹ کے ہیں، مین روڈ ہمارے 80 فٹ کے ہیں. تو روڈ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، لوگوں نے ایک صرف اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا. ہمارے بہت سارے ٹرینڈز چل رہے ہیں بہرحال انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اویئرنیس کیونکہ کم ہے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. انفراسٹرکچر کی تھوڑی سی بات ہو جائے. اب انفراسٹرکچر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی خود جو ہے وہ تیار کرتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے. روڈ کا بھی آپ نے بتا دیا کہ فیسلٹی وہاں پر ہے. دیگر جو نیسیسٹیز ہیں اس کے لیے کیا ہے ڈیولپمنٹ؟ یہ آؤٹر ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. گیس موجود ہے باہر، آؤٹر ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہے. بجلی کے وہاں PMCs لگی ہوئی باہر گورنمنٹ کی آلریڈی. ٹھیک ہے. پانی یہ اویلیبل ہے وہاں پہ. مطلب بیسک نیڈ کی ساری چیزیں وہاں آؤٹر ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہے. انر ڈیولپمنٹ بلڈر جب ٹائم آئے گا اس وقت کرے گا، جو ڈیلیوری ٹائم ہم نے دیا ہے اس کے اندر انر ڈیولپمنٹ کرے گا. آؤٹر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کھینچ کے لائن لے کے آنی کہیں سے. آؤٹر ڈیولپمنٹ موجود ہے. یہ سیکٹر سرجانی کا جو سیکٹر ہے اس میں ساری ڈیولپمنٹ آؤٹر ڈیولپمنٹ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. صرف جو اندر کا کام ہے وہ ہو جائے گا. اچھا، اب تھوڑی سی سراؤنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سراؤنڈنگز جو ہوتی ہیں نا، لوگ ہمیشہ جب بھی انویسٹ کرنے جاتے ہیں خاص طور پہ اب کیونکہ یہ ایکسیس میں ہے لوگوں کے اور یہ خریدا جا سکتا ہے رہنے کے حوالے سے. اور جو آپ نے بیسک نیسیسٹیز کی بات کی نا، جب وہ وہاں پر ہوتی ہیں تو لوگ پھر رہنے کا سوچتے ہیں، ورنہ وہ ہوتا ہی ہے عموماً یہاں پر رہتے کہیں اور ہیں اور اس کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لے کر ڈمپ کیا جاتا ہے، جیسے M9 کا چل رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہے. بڑے پروجیکٹس کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ سراؤنڈنگ کیسی ہے سرجانی کی، جو شہری علاقوں میں رہتے ہیں. یقیناً کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، لوگوں کا نہیں جانا ہوتا، اس کے بارے میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. اس کے ارد گرد بڑے پروجیکٹس کا نام ہمیں پتہ ہے، کیا صورت حال ہے؟ 4K چورنگی ایک ابھی بڑا مشہور ایک وہ بن گیا. 4K سے ہم لیفٹ مڑتے ہیں، بابا موڑ آتا ہے. یس. بابا موڑ سے ہم بالکل اسٹریٹ جاتے ہیں نا سر، لیفٹ پہ رائٹ پہ دونوں طرف فلیٹس بنے ہوئے. بالکل ایسا ہی سب ڈیولپ ہو گیا. سیدھا ہم جاتے ہیں تو NTR آتا ہے جو GSF والے عرفان صاحب کر رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. NTR کے بعد پھر پرل ولاز آتے ہیں، وہ آلریڈی ڈیولپ ہے. اس کے بعد نارتھ ٹاؤن ولاز آتے ہیں. نارتھ ٹاؤن ولاز کے بعد ہمارا ونڈر سٹی شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب اس سے پہلے اب آج سے
5 سال پہلے چلے جائیں، سائما اربن ولاز وہاں پہ ہے آگے، ٹھیک ہے، جی سائما اربن ولاز ابھی اس وقت آئیکن بنا ہوا ہے، جو وہاں رہ رہا ہے بولتا ہے یار میں بہت ایک پوش علاقے میں رہ رہا ہوں، ایگزیکٹلی ایسا ہی، ٹھیک ہے. اب آج سے 4 سال 5 سال پہلے وہاں پہ لوگ بولتے تھے یار کہاں یہاں کون رہے گا، یہاں کون رہے گا. تو بات یہ ہے 80s میں جب طارق روڈ پہ لوگ رہتے تھے تو لوگ بولتے تھے یار کہاں آ گئے تم جنگل میں، شہر تو وہ ہے، روڈ پہ کہاں رہتے ہو یا ہاں وہاں کہاں رہتے ہو، شہر تو وہاں پہ 80s کے اندر، جی شہر ہمارا صرف صدر کے ایریا اور جو ہمارے کراچی کے پرانے علاقے ہیں، اولڈ کراچی جسے بولتے ہیں، شہر تو وہیں تک موجود تھا. لیکن جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج سے 10 سال بعد میں دیکھتا ہوں تو سر ہم نوری آباد تک شہر میں پھیلائیں گے، بالکل پھیلائیں گے. اب بحریہ ٹاؤن 2 آپ کا سیری انٹرچینج سے پہلے آ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن 1 کا رسپانس آپ کے سامنے ہے. تو شہر ابھی یوں بڑھ رہا ہے، پہلے ہم ہائٹ پہ جا رہے تھے، اب شہر یوں ورٹیکل ایکسپینشن ہو رہی اب اس میں جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، اور یہ دونوں اگر آپ نظریوں سے سوچتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں، اور اگر واقعتاً رہنے کی اگر آپ کی نیت ہے، تو یہ جیسا بھی جن پروجیکٹس کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے، بڑی تیزی سے ایکسپینشن ہو رہی ہے، اور یہ ایکسپینشن ناگزیر ہے کیونکہ ہاؤسنگ کی نیڈ بہت زیادہ ہے، اور نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے یہ سارے پروجیکٹ ہو رہا ہے. اور جو اس میں جو رسپانس ہے بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر تیزی سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں. اب شہر کے اندر مسائل کیونکہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگ اس کو زیادہ پریفیئر کر رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے یہاں جس چیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ سیکیورٹی ہے. بیسک نیسیسٹیز تو ہیں ہی، بڑے پروجیکٹس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں شہر کراچی کے آلرائٹ تو ان کو اچھی سوسائٹی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بیسک نیسیسٹیز جس میں پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے وہاں پر ابھی بھی نہیں ہے. لیکن یہ جیسے ایکسپینشن ہو رہی ہے وہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لے لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی شہر کراچی میں ہاؤسنگ کے حوالے سے، اور اس کی ضروریات کے حوالے سے ہم نے بات کی. بہت سارے پروجیکٹس ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ فیلکن مارکیٹنگ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، اور سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے جی. اور بڑی تیزی سے ہاؤسنگ اسکیمز آ رہی ہیں، لیکن بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ ڈیلیوری کی، ڈیلیور کون کرتا ہے. بہت جگہ پلیجز ہو جاتے ہیں، بہت جگہ پیمنٹ ہو جاتی ہے، سب کچھ اس طرح کا ایک سلسلہ رہتا ہے. لیکن یہاں جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے، فیلکن مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور لوگ پہچانتے ہیں. یقیناً جو شہر کراچی میں کاروباری حلقے ہیں، خاص طور پہ ریل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہ اس نام سے ضرور واقف بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں. اچھا جی، اب یہ فرمائیے جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ سب بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ پانی بھی ہو، یہ بھی ہو، ٹریفک کی بھی روانی ہو، سڑکیں بھی. ابھی جیسے عدنان صاحب نے تذکرہ کیا کہ بہت چوڑی سڑکیں، عموماً شہر کے اندر اتنی چوڑی سڑکیں موجود نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ایسی فیسلٹیز ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جدا کرتی ہے دوسری اسکیم سے، وہ کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ فرمائیں. جو فلکناز کا ونڈر سٹی پروجیکٹ ہے اس میں جو سہولیات کی مطلب بے شمار ہم نے وہ فیسلٹیز رکھی ہیں. اس میں عوام کے لیے کلبس ہیں، جمنازیم ہیں، سوئمنگ پولز ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں، اسپورٹس کلب ہیں، گرینڈ میسکیو ہے. اس کے علاوہ مطلب میں انگنت کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً جو فیز 6 کی اگر ہم انڈیویجولی بات کریں تو تقریباً 42 ایمینٹیز ہم نے رکھی ہیں، 42 ایمینٹیز. اور جو انٹرنل انفراسٹرکچر کی اگر بات ہوتی ہے تو وہ 80 اسکوائر فٹ کے مطلب روڈ ہیں جو کہ بہت وائڈ ہیں الحمدللہ. اگر وہاں جو آبادی بنتی ہے تو ان کو بہت کشادہ سڑکیں ملیں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. باقی انوائرمنٹ بہت ہی بہترین ہے وہاں کا. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک عام آدمی کا خواب ہوتا ہے کہ چھوٹے پروجیکٹ کے اندر اس کو وہی سہولیات ملیں جو بڑے پروجیکٹ کے اندر. اب ظاہر ہے جو بڑے پروجیکٹس کے اندر ہو رہا ہے وہ سمجھنا ایک ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اور خاص طور پہ جب انویسٹر باہر سے جب فون کرتے ہیں نا کہ یہاں پر کہیں پہ پیسہ لگایا جائے تو انہی کو کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن وہاں کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بڑی مشکل ہے. یہاں پر کتنی ایزی، اور خاص طور پہ یہ جو 120 کی جب اور 80 کی بات ہوتی ہے نا، لوگ سوچتے ہیں کہ یار چھوٹے پروجیکٹ کے اندر کنجیشن بہت ہو جاتی ہے. اب اس کی پلاننگ کے اندر کیا ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے؟ بالکل رکھا گیا ہے. اس کے اندر ہماری جو بیلٹ ہے نارمل دیکھا جائے تو لوگ رکھتے ہیں 40
ایک ساتھ گھر رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے 24 یا 25 ایک بیلٹ میں ہے. بلاک بنا دیا. اس کے بعد پھر روڈ ہے, پھر اس کے بعد پھر مین روڈ ہے, پھر کمرشلز ہیں. مطلب پوری پلاننگ جب ایک ویو اس کا کریں گے, آپ آئیں گے ہمارے دفتر انشاءاللہ, ضرور آؤں گا, تو آپ کو خود بھی انشاءاللہ اس میں لگے گا کہ نہیں یار پلاننگ بہتر ہے. جیسے انہوں نے کہا زبیر بھائی نے کہ 12 ایمینٹیز, 12 ایمینٹیز کا مطلب ہے آپ کا مور دین 60%, مور دین 60% روڈ اینڈ ایمینٹیز ہے. صرف 40% آف لینڈ میں ہم نے پلاٹ کاٹے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو 40% آف, پہلے کیا ہوتا تھا, ریشو آتا تھا 24 پلاٹ کا, ٹھیک ہے. اب یہ ریشو چلا گیا 16 پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو 16 پلاٹ جب کاٹ رہے ہیں تو آپ کاسٹ آف لینڈ تو وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چیزیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے لوگوں کو, سرجانی کے لوگوں کو سمجھ لیں ایک یہ تحفہ ہے فلک ناز کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. تحفہ یوں کہوں گا کہ ان کا جو 50 سال کا ایکسپیرینس ہے, وہ ایک یہ تحفے میں ایک لینڈ مارک بھی تو ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے. دیکھیں پیسہ تو بنا ہی لیتے ہیں, بنا ہی لیتا ہے انسان نا. ایک لینڈ مارک ہوتا ہے کہ یار کوئی پروجیکٹ ایسا ہو جس پہ اینڈ تک بندے کہیں نہیں یار چیز یہ کام کر کے دے. تو سارا ایکسپیرینس, ایکسپرٹیز جو ان کی ٹیم ہے, جو ان کے معاملات ہیں, تو اس پروجیکٹ پہ لگا رہے ہیں. باقی انشاءاللہ اچھے کی نیت ہے تو انشاءاللہ جیسا سوچیں گے ویسا گمان ہوتا ہے. تو بات یہ ہے تو اللہ آسانی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیا معاملات ہوتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ یہ ضرور جا کر وزٹ کریں, اور باقاعدہ اس سنڈے کو ہی, جی سنڈے کو گرینڈ لانچنگ ہے ہمارا, جو ہے 2 منٹ کی چورنگی پہ آفس ہے فیلکن مارکیٹنگ کا. اور اینی ٹائم آئیں, لوگ آئیں, معاملات دیکھیں, ہم سے ملیں, ہماری ٹیم سے ملیں, پروجیکٹ کو دیکھیں, فلک ناز سے ملیں. تو ساری چیزیں اوپن پلیٹ فارم پہ ہیں, کوئی ہڈن نہیں ہے, ساری چیزیں اوپن ہیں. اور ایزی سہولت ہے لوگوں کے لیے. فیز 1 2 3 کامیاب ہو گیا الحمدللہ, ٹھیک ہے, وہ بکڈ ہے. تو اس کے بعد فیز 4 5 اور 6 ایکسکلوسیولی ہم 6 کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اس کو جا کر دیکھیں. اور یہ اپرچونیٹی سب کے لیے ہے جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں, وہ بھی جا کر اس کو دیکھیں. ایک عام آدمی, اور خاص طور پہ وہاں کے رہنے والے, بلکہ جو یہاں شہری علاقوں میں بھی رہتے ہیں, وہ بھی جا کے وزٹ کریں. تو اور اوورسیز جی ہاں, اوورسیز کی طرف آئیے. اوورسیز کا اس میں رجحان ہے بہتر, کیونکہ میرا لاسٹ ایک کلائنٹ تھے, ڈسکس ہوا, بولنے لگے یار عدنان بھائی ہمارا پاکستان کی کرنسی جس طرح ڈی ویلیو ہو رہی ہے, دیکھیں میری انکم درہم میں ہے یا پاؤنڈ میں ہے یا ڈالرز میں ہے, ٹھیک ہے, اب میں پاکستان میں کنورٹ کرتا ہوں تو یار میرے پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, کیا کیا جائے. میں نے بولا سر بہتر یہ ہے کہ آپ فلک ناز ونڈر سٹی میں پلاٹ لے لیں, ٹھیک ہے, آفٹر سم ٹائم, آفٹر ایئر اور 2 ایئرس آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں. ریئل ایسٹ ہے, اور آپ کو ریٹرن بھی ملے گا, ریٹرن بھی اچھا ملے گا, آپ کے پیسہ بھی ڈی ویلیو ہوگا. بہت اچھا مشورہ. تو اس پہ کافی دوست یار ہیں, انہوں نے بولا ہے بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ جو ہمارے پاکستان میں اس کی ہمارا ریٹ, باقی اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ. دعائیں ہیں اس ملک کو, تو یہ ملک کھانے والے ختم ہو جائیں گے, یہ ملک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. باقی دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے. کراچی میں آپ نے بھی دیکھا ہے, وقت ہم نے بھی دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے سلسلہ. بالکل یہ صحیح بات ہے. اور یہ جیسا بھی بات ہے آخری, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑے کام کی بات ہے کہ جو حالات ہم دیکھتے آئے ہیں, زمانے سے دیکھتے آئے ہیں, کیا کچھ ہم نے نہیں دیکھا اس شہر کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, لیکن اس کے باوجود بھی کام جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن اس وقت جو کام میں تیزی ہے وہ یہی ہے, اور بہترین مشورہ جو ہے وہ یہی دیا جا سکتا ہے اس وقت کہ اگر جیسے ابھی عدنان صاحب نے کہا کہ باہر سے بھی جو لوگ خاص طور پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ زیادہ اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو بڑے بڑے نام ہیں نا, لوگ ناموں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی بڑا نام ہے اس کی طرف چلے جاؤ, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جو بڑے نام ہیں نا, یہیں سب سے زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے اعتماد خراب ہوا. اچھا شاید اس میں ان کی بھی غلطی نہ ہو, لوگوں کی اپنی بھی تھوڑی سی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آپ نے کہا تھا نا مڈل مین, جی, تو دیکھیں بات آگے تک پہنچتی نہیں ہے, مڈل مین ہی وہ بس مینیپولیٹ کر دیتا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو پروجیکٹ ابھی انہوں نے انیشیٹ کیا ہے, اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہلا, دوسرا, تیسرا جو اس کا فیز ہے وہ آلریڈی بک ہو چکا ہے, یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ بک ہے, بک چکا ہے. اور اب آگے والے جو ایکسٹینشن میں اس کے گئے ہیں 4 5 اور 6 میں, یہ ابھی انڈر ڈیولپ ہے, اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے. اس کو ضرور نظر میں رکھیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں اچھی جگہ انویسٹ کریں تو اس سے بہتر اپرچونٹی آپ کے پاس نہیں ہو سکتی. جی, ون لاسٹ ورڈ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے, زبیر صاحب فرما دیجیے اس وقت. نے یہ بہترین اپرچونٹی دی ہے جو عوام کی ایک مڈل کلاس طبقہ ہے, ان
کی پہنچ میں وہ سہولیات لے کے آ گئے ہیں فلکناز، جو کہ عام لوگوں کے فلکناز کے جو عام دوسرے پروجیکٹس ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کی پہنچ میں برابر نہیں کی تھے۔ ساری بالکل سہولیات ہیں، بالکل۔ بالکل صحیح۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ عوام اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور فلکناز ونڈر سٹی میں پلاٹ بک کروائیں ٹھیک ہے، انتہائی مناسب قیمتوں پہ، اور اپنی مرضی کا شیڈول طے کریں بالکل ٹھیک ہے، اور ایک زمین کا ٹکڑا اپنے نام کریں، مستقبل کو روشن بنائیں۔ محفوظ کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ جی عدنان صاحب، آخری جملہ کیا کہنا چاہیں گے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ فلکناز ایک برانڈ ہے، اور آپ کی بات نہیں کنٹینیو کہ لوگ برانڈ کے اوپر چلے گئے اور برانڈ ڈیلیور نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ ان کا پاس تھوڑا رہا ہے، یہ لاسٹ 5 ایئر جو گزرے ہیں جی اس میں کافی تیزی سے یہ گروپ اوپر آیا، کیونکہ بالکل۔ ان کی 4th جنریشن ابھی اس وقت کامزن ہے کام میں نا، تو نئے آئیڈیا ہیں، بریلینٹ مائنڈز ہیں، جی تو انشاءاللہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیلیوری لیول۔ ایگزیکٹلی، آئی نو فیاض فلکناز پرسنلی از اے ویری گڈ پرسن، ویری گڈ تھنکر، تو ان کو میں جانتا ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سارے بات یہی نا پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ یس جب بلڈر انرجیٹک ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ڈیلیوری لیول پہ چیزیں آتی ہیں، وہ سوچتا ہے یار اس میں بہتر سے بہتر کیا ہوگا، Exactly. بہتر سے بہتر کیا ہوگا۔ Innovation اس کے جب اندر لے کر چیز آئیں۔ آپ اچھی سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اٹریکٹ ہوں گے اور اس کو چیز کو Exactly. معاملات کریں گے نا، تو بہتر یہی ہے کہ ابھی موقع ہے، پری لانچنگ ڈسکاؤنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہم میگا ڈسکاؤنٹ 10 لاکھ کا دے رہے ہیں، جو 55 لاکھ کا پلاٹ ہے وہ اس ٹائم 45 لاکھ کا مل رہا ہے، زبردست۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جلد سے جلد بکنگ کرائیں فیلکن مارکیٹنگ سے اپنے پاس ان پلاٹس کی، اور اپنے گھر کا آلرائٹ، وہ کریں۔ ٹھیک ہے عدنان صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت Thank you, شکریہ thank آپ you, کا اپنے جزاک پروگرام میں وقت دیا۔ Thank زبیر you. صاحب آپ کا بہت Thank you. شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا کہ یہاں پر تشریف لائے، بڑی کھل کر بات ہوئی ہے، خاص طور پہ ہاؤسنگ کے حوالے سے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور جا کر ضرور وزٹ کریں اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹیو کام ہو، صحیح جگہ انویسٹمنٹ ہو، اس کے لیے تھوڑی سی ریسرچ ضروری ہے، جا کر خود دیکھیں گے زیادہ بہتر ہے۔ پورے گفتگو کے دوران ایڈریس آپ کو یقیناً سمجھ میں آ چکا ہوگا، بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا وہ جاری رہے گا، جو آپ کی صحت کے حوالے سے۔ بریک سے واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ معاملات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو رہائش کے حوالے سے جو معاملات ہیں شہر کراچی کے اندر، بلکہ اب تو یہ کام پورے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، بڑی تیزی سے جو ہے وہ یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں اور جو اسکیمز ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ضرورت موجود ہے۔ پچھلی حکومت بھی آپ کو یاد ہے جو رہی، انہوں نے بڑی اس کے حوالے سے پتہ نہیں کوشش کی یا نہیں کی، لیکن ان کے پلان میں شاید کہیں نہ کہیں یہ شامل تھا کہ لوگوں کو گھر جو ہے وہ بنا کر دیے جائیں گے، لیکن جیسے اور باقی معاملات میں جس طرح ناکامی ہوئی، معاملات ٹھیک نہیں چلا سکے، اس طرح یہ بھی ٹھیک نہیں چلا سکے۔ بہرحال یہ تو ایک بات تھی جو پروگرام کے پہلے حصے میں ہوئی ہے، اور اب یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اس میں آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ، جیسے پروگرام کے ابتدا میں نے تذکرہ کیا کہ ہم جو ہے آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ بہت سارے سوالات پہلے سے موجود ہیں، جو ہماری پچھلی نشست رہی اس میں بھی بہت سارے ایسے سوالات تھے جو ہمیں موصول ہوئے، وہ آج ضرور ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہمارا جو براہ راست سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی موقع دیں اور براہ راست آپ کی کالز کو شامل کریں، تو آپ کی براہ راست کالز کو جو ہے وہ اس حصے میں شامل کیا جائے گا، اور اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا، جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور براہ راست کال کر سکیں گے۔ اور براہ راست پروگرام ہے تو آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، وہ اس وقت پروگرام میں کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر نمبر ہم نے چلا دیا ہے، اور جناب جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں، یہ گزارش میری ہمیشہ رہتی ہے کہ پروگرام کے آغاز میں یہ بات دوہرا دیتا ہوں، مختصر گفتگو آپ نے کرنی ہے، جہاں سے جس علاقے سے آپ کال کر رہے ہیں اس کا نام بتائیے، اپنا نام بتائیے، اور اپنا جو سوال یا مسئلہ ہے وہ بیان کیجیے تاکہ ہمارے لیے جواب دینا آسان ہو۔ ٹیلی فون کے ذریعے جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس پہ ہماری آواز سنیں اور اپنی بات اسی کے اوپر آپ نے کہنی ہے۔ ٹی وی کے قریب جا کر اپنی آواز سن کر اگر آپ پھر ہمارے سوال کا جواب دیں گے یا ہماری آواز ٹی وی سے سن کے جواب دیں گے
تو بات آپ سے نہیں ہوگی اور مجبوراً ہمیں کال جو ہے وہ ڈراپ کرنی پڑے گی. تو یہ چند گزارشات ہیں, اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک بریک یہاں پر مجھے لینی ہے, اور ایک مختصر سی بریک لے کر جب واپس آؤں گا پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی.